बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बुनियादी बाइबल स्टडी में बाइबल मुक़द्दस की मसाली शख्सियात के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हम देखते हैं रहाब फाशा। ये कैसा इंतखाब है? रहाब फाशा, इससे कोई क्या सीख सकता है? आएँ बाइबल में उसके मकाम और मर्तबा पर गौर करें। यरू के कस्बा पर यलगार करने से पहले योशे ने, जिसे जोशवा भी कहते हैं, ने जसूस भेजे कि कनान की सरजमीन का अस्करी जायज़ा लें। यरू पहुंचने पर वो एक फाशा औरत के घर में, जिसका नाम रहाब था, दाखिल हुए। जब यरू के बादशाह के हुक्म से दो जसूस की तलाश की गई तो रहाब ने उनको छत पर रखकर समन की डंठलों में छुपा दिया और बाद अज़ां उनके निकल भागने में मदद की। उसकी मेहरबानी के इवज़ इसराइलियों ने उससे वादा किया कि यरू पर हमला और फ़तेह के बाद उसे और उसके घर को बर्बाद ना किया जाएगा। ये वादा पूरा किया गया। मलादा फरमाएँ योशे 2 बाब 1 से 24 आयत और फिर 6 बाब 1 से 25 आयत। क्या किसी फाशा के बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है? और सबसे बढ़कर जिसने जसूसों को अपने मुल्क की जासूसी करने दी। रहाब फ़क्त फाशा ही नहीं थी, उसकी घर की छत पर समन की डंठलों का ज़िक्र एक इशारा है कि वो एक अच्छे पेशा से भी मुंसलिक थी। डंठल मलमल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए ये गुमान गालिब है कि रहाब भी अहदनामा जदीद में मज़कूर फिलिप्पी की लुदिया की तरह एक रंगसाज थी। रहाब इसराइल के खुदा पर ईमान लाई होगी और कनानी माबूदों को तर्क किया होगा। ये नतीजा उसके बारे में अहदनामा जदीद के मुस्बत तज्ज़िया से निकाला गया है। आएँ इस तज्ज़िया पर गौर करें। रहाब को यसु के नसबनामा में शामिल किया गया। मलादा फरमाए मत्ती 1 बाब 5वीं आयत। वो ईमान के मशहीर की फहरिस्त में है और वो एक काबिल तकलीद मिसाल है। मलादा फरमाए अब्रानियों 11 बाब 31 आयत। वो उस फ़र्द की मिसाल है जो सिर्फ़ अपने ईमान से ही नहीं बल्कि अपने कामों से सादक ठहरती है। मलादा फरमाए योशे 2 बाब 25 आयत। नंबर 2 पे हम देखते हैं दबूरा काजिया। दबूरा का लफ्ज़ी मतलब शहद की मक्खी है। इसराइल में बादशाहत के अदारा के शुरू होने से पहले इसराइल के रहनुमाओं में बहुत काजियों के दरमियान सिर्फ़ दबूरा ही खातून काजिया थी। कज़ात आमतौर पर लोगों की मैदान जंग में रहनुमाई करते, लेकिन दबूरा बहुत बड़ी हद तक हिकमत से भरी खातून काजिया थी जो महाज़ जंग पर सबसे आगे गई। खुदा ने दबूरा से कहा कि वो कनानी सिपहसालार जनरल सिसरा के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए सिपहसालार बाराक की हौसला अफजाई करे। बाराक इस पर मुत्फिक हुआ, लेकिन वो अपने साथ दबूरा को रखना चाहता था। दबूरा बाराक के साथ गई और इन दोनों ने कनानियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी। सिपहसालार सिसरा बच गया और फ़रार हो गया, लेकिन एक इसराइली औरत याएल के हाथों मारा गया। मलादा फरमाएँ कज़ात अबवाब 4 और 5। इस फ़तेह को मनाने के लिए एक खूबसूरत गीत दबूरा से मंसूब है। जुर्रत सिर्फ़ मर्द का हिस्सा नहीं है। दबूरा बहुत मर्दों में एक खातून ने दीगर मर्द काजियों की तरह अपने आप को जंगजू साबित किया। दबूरा ने दीगर ख़वातीन की क़यादत में मियारी मिसाल कायम की। नंबर 3 पे हम देखते हैं हन्ना भांज बीवी। अल्काना की 2 बीवियां हन्ना और फनीना थीं। अल्काना इब्राहीम के एक कबीला से था। फनीना की औलाद थी, मगर हन्ना को अभी ये बरकत ना मिली थी। कसरत इज़्दिवाज की शादियों में बे औलाद बीवी को दूसरी बीवी या
بیویوں سے طعنے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ حنا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اگرچہ الکانا حنا کو پیار کرتا تھا اور شیلو کی مذبح کا گاہ پر سالانہ چڑھائی گئی قربانیوں کا دگنا ہی حنا کو ادا کیا کرتا تھا، مگر اس عمل نے حنا کو اس درد سے محفوظ نہ رکھا جو کہ بھانج پن سے منسلک تھا۔ فنینا نے مسلسل طور پر حنا کو طعنہ زنی کی جو یوں ہے، اور ایسا ہی فنینا ہر وقت کرتی، وہ اسے چھیڑتی اور حنا روتی اور کچھ نہ کھاتی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں سیموئیل کی پہلی کتاب پہلا باب 7ویں آیت۔ خوش قسمتی سے حنا محض روتی ہی نہیں تھی، لیکن وہ بچے کے لیے خداوند سے طویل عرصہ کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ اس کی دعا سنی گئی، اس نے ایک بچہ کو جنم دیا جسے اس نے سیموئیل کا نام دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے اسے خداوند سے مانگا۔ سیموئیل کی پہلی کتاب پہلا باب 20 آیت۔ حنا نے بچہ کو عالی کاہن کے حوالے کیا جو شیلو کے مذبح گاہ پر کہانت کی خدمت پر مامور تھا۔ سیموئیل مذبح گاہ پر خدمت کرنے کے لیے عالی کے ساتھ رہا، اور بعد ازاں وہ ایسا قاضی بنا جس کی تمام اسرائیل بڑی عزت و قدر کرتا تھا۔ اس کے بعد حنا 3 بیٹوں اور 2 بیٹوں سے فیض یاب ہوئی۔ سیموئیل کی پہلی کتاب پہلا باب 1 سے 2 آیت اور 21ویں آیت۔ اس واقعہ میں دعا کی حیرت انگیز طاقت کو دیکھنے میں کون ناکام ہوگا؟ یسوع نے جب تسلسل اور اسرار کے ساتھ دعا کی ضرورت پر زور دیا تو اس نے ایک بیوہ کی مثال قائم کی۔ لوکا 18 باب 1 سے 8ویں آیت۔ زندگی مسائل سے بھری پڑی ہے۔ کسی فرد کا مسائل کی طرف رویہ ہے جو اہم ہے۔ حنا صرف اپنی قسمت پر روئی ہی نہیں بلکہ وہ خداوند کے سامنے لمبے عرصے تک دعا میں کھوئی رہی۔ سیموئیل کی پہلی کتاب پہلا باب 12ویں آیت۔ اور اس نے اپنی تکالیف خداوند کے آگے انڈیلیں۔ وہ مسائل جو ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہمارا ذہنی بوجھ بڑھاتے ہیں، انہیں ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدام کرنے چاہیے۔ ان اقدام میں بڑے ایمان کے ساتھ دعا شامل ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ متی 7 باب 7ویں آیت۔ یسوع نے یہ بھی فرمایا، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین رکھو کہ تم نے پا لیا تو تم اسے پاؤ گے۔ مرکز 11 باب 24 آیت۔ نمبر 4 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں رعوت موابی عورت۔ رعوت کو روت بھی کہا جاتا ہے۔ رعوت کی کتاب میں رعوت کا ایک مرکزی مشاہیر خاتون کے طور پر نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایلی ملک اور اس کی بیوی نومی بیت لحم کے باشندے تھے۔ وہ اپنی سرزمین میں قحط کی وجہ سے وہ مواب کی سرزمین کو ہجرت کر کے آئے۔ ان کے دونوں بیٹوں نے موابی عورتوں سے شادی کی۔ وقت کے ساتھ ایلی ملک اور اس کے دونوں بیٹے وفات پا گئے۔ نومی نے اسرائیل کی سرزمین کو واپس جانے کا ارادہ کیا۔ رعوت یعنی روت جو دونوں بیٹوں میں ایک کی بیوی تھی، اس نے اپنی ساس نومی کے ساتھ اسرائیل جانے کا فیصلہ کیا۔ نومی نے رعوت کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی سرزمین میں رہے، لیکن رعوت نے نومی کے ساتھ اسرائیل جانے پر اصرار کیا۔ بیت لحم میں رعوت ایلی ملک کے ایک رشتہ دار بوز سے ملتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے۔ رعوت نے ایک بیٹے کو جنم دیا جسے وہ عبید کا نام دیتی ہے، جس سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد۔ اس طرح رعوت یعنی روت اسرائیل کے مشہور بادشاہ کے نسب نامہ میں داخل ہوئی اور بالآخر یسوع کی پردادی بنی۔ مواب اسرائیل کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ جب اسرائیل میں قحط تھا تو کسی اسرائیلی خاندان کے لیے مواب میں پناہ لینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح موابی عورتوں کے لیے بھی اپنے لوگوں اور معبودوں کو چھوڑنا اور اسرائیل میں جا کر اسرائیل کے خدا میں ایماندار بننا سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ بابل سے اپنی واپسی کے بعد یہودیوں کی نسل پاکیزگی پر بڑا اصرار کیا گیا۔ یہودی
شوہروں اور غیر یہودی بیویوں کے مابین شادی زبردستی توڑ دی گئی۔ غالباً یہی وقت تھا جب روت کی کتاب لکھی گئی۔ روت کی کہانی نسلی تعصب کے خلاف یہ شدید احتجاج ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے، دیکھو کہ خدا نے ایک غیر اسرائیلی خاتون کو کیسے برکت دی اور اسرائیلیوں کی پردادی بنا دی گئی، جس میں سے داؤد اور یسوع جیسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں۔ نمبر 5 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں بائبل مقدس کی مثالی شخصیت حلدہ نبیہ۔ یوشیا بادشاہ کے دور حکمرانی کے درمیان یروشلم میں نبیہ حلدہ تھی۔ بادشاہ نے یہ حکم صادر کیا کہ ہیکل کی تزئین و آرائش کی جائے۔ جب آرائش کا کام جاری تھا تو شریعت کی ایک کتاب ہیکل میں کسی جگہ سے ملی۔ سردار کاہنوں نے یہ کتاب فقیہ کو دی، جس نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر کے پڑھا۔ شریعت کا متن سننے کے بعد بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی قوم شریعت کے ضوابط سے وفادار نہیں رہی۔ بادشاہ نے بڑی احتیاط سے یہ حکم دیا کہ شریعت کے ضوابط سے متعلق معنی کے بارے میں کسی سے مشاورت کی جائے۔ ایسے شخص کو کہاں تلاش کیا جائے؟ سردار کاہن اور دیگر افسران مشاورت کے لیے نبیہ حلدہ کے پاس گئے۔ اسی نے یہ واضح کیا کہ قوم پر آفت آنے والی ہے، کیونکہ لوگوں نے شریعت پر عمل درآمد نہیں کیا۔ تاہم خود بادشاہ یوشیا محفوظ رہے گا، کیونکہ اس نے خود کو خدا کے سامنے حلیم کیا۔ ملوک کی دوسری کتاب 22 باب 1 سے 20 آیت۔ اس نصیحت نے بادشاہ یوشیا کے ذریعے ایک بڑی مذہبی اصلاح کی طرف رہنمائی کی۔ یوں اس نے بائبل مقدس میں موجود بادشاہوں کے مقابلہ میں نایاب خراج تحسین پایا۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا، اس نے خداوند کی نگاہ میں راست کاری کی اور اپنے باپ داؤد کی تمام راہوں پر چلا اور ان سے دہنے یا بائیں نہ مڑا۔ ملوک کی دوسری کتاب 22 باب 2 آیت۔ حلدہ نبیہ قریباً اچانک نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے نہیں سنتے۔ کسی قوم کی تاریخ کے اس فیصلہ کن لمحہ میں ایک نبیہ بادشاہ اور اس کے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ نصیحت کو کبھی بھی اس لیے رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک عورت سے آتی ہے۔ یوشیا بادشاہ نے سبق سیکھا۔ اس نے حلدہ کے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا اور اس نے خداوند کو خوش کیا۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ آج بائبل مقدس کی 5 مثالی شخصیات کی ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ اسٹڈی میں پارٹ 2 میں ہم آگے 5 مثالی شخصیات کی اسٹڈی کریں گے، جس میں نمبر 6 پہ ہوگا یوسف پسندیدہ بیٹا، اور نمبر 7 پہ ہوگا جدون وہ شخصیت جس نے بادشاہت سے انکار کیا۔ 8ویں نمبر پر ناتان بادشاہ کا مشیر، اور 9ویں نمبر پر جرت مند نابوت کھیت کا مالک، اور نمبر 10 متتیہ مودین کا کاہن۔ نیکسٹ اسٹڈی تک اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور اپنے اس کلام کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔